आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा वॉइस टेलीविजन उर्दू की लाइव नशरियात। और आज का मुद्दा साफ जाहिर है, दिसंबर 5 की तारीख और 5 दिसंबर की तारीख जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बुलंद पाया शख्सियत, बुलंद पाया सियासतदान के दिन से भी मंसूब है। यौम विसाल मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का। और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बुलंद पाया शख्सियत, बुलंद पाया लीडर के तौर पे माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और माना यही जाता है कि अलीगढ़ से पढ़ के जो आए और उसके बाद श्रीनगर के रीडिंग रूम से लेके श्रीनगर के मुजाहिद मंजिल से जो उनकी सियासत शुरू हुई, उस सियासत के कई उतार पड़ा चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन उस सियासत के बाद जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा तो उस हिंदुस्तान के साथ जुड़ी तारीख में शेख महमूद अब्दुल्ला का जो रोल रहा, और उस रोल के बाद जम्मू कश्मीर में कई पड़ाव देखने को मिले। लेकिन इन्हीं पड़ाव के बीच में एक पड़ाव वो भी है जिससे हम डेवलपमेंट के साथ, सियासी इख्तलाफात बहुत से लोगों को मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के साथ हो सकते हैं, लेकिन इन इख्तलाफात के बीच में डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो आजकल कश्मीर में जहाँ पे भी नज़र डाली जाए, अगर कश्मीर की डेवलपमेंटल सेक्टर पर नज़र डाली जाए तो कश्मीर में हेल्थ सेक्टर पर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम आता है। और सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की ताबीर जो है वो तभी मुमकिन हो सकी जब शेख महमूद अब्दुल्ला घर घर गए और इस जो सूरा का, जिससे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, था भी और बीच में सियासत भी हुई, उस शेख महमूद अब्दुल्ला की ही वो देन है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन सेक्टर पे जाएं तो कश्मीर में सुकास्ट हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो सिर्फ मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का नाम आता है। उसके साथ अगर आप कहीं पे भी जाएं, चाहे वो ज़र इस्लाह हो या कश्मीर की डेवलपमेंट सेक्टर में बच्चों का अस्पताल हो, यहाँ लाला दद अस्पताल हो, ये हेल्थ सेक्टर पे उनकी नज़र है। पुल जहाँ पे भी देखें तो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का है। लेकिन उसके बाद तकदीरें बदलती गईं, तकदीरों में बहुत से नाम आए। बख्शी गुलाम अहमद का भी एक अच्छा नाम आया, सिविल सेक्रेटरी से लेकर दूसरे कई पड़ाव जो हैं उनके नाम लिखे गए। लेकिन मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला और उसके बाद अगर कश्मीर में कुछ देखने को मिला तो एक यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिली, वो 2002-2004 के आसपास हमें अवंतीपुरा में मिली, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी बनाया नहीं। उसके अलावा कुछ बना नहीं। जम्मू कश्मीर में अस्पतालों की बात आ जाए तो अस्पतालों में नए अस्पताल की जो बात आई तो एम्स न्यू फेज़ आया, तो एम्स न्यू फेज़ में जम्मू में एम्स न्यू फेज़ बना। लेकिन एम्स कश्मीर जो अवंतीपोरा में ज़ेर तामीर नहीं बल्कि ज़ेर इलाज है पिछले कई सालों से, ये सब कुछ नहीं हो सका। और इस सब के बीच में आज सब सवाल उठाते हैं मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के दौर इक़्तिदार में यहाँ पावर हाउसेस बने, लेकिन उसके बाद जो नई पोध हमारी पॉलिटिशियंस की आई, हमारे लीडर क़यादत की आई, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी नाकाम कहा जाता है इनको और डेवलपमेंट फ्रंट पे भी नाकाम कहा जाता है। श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक के पास अगर इकबाल पार्क थी तो उसको भी बेचा गया। हमारे पावर हाउसेस की बात की जाती है, किसी ने बनाए, चाहे वो गांधरबल का पावर हाउस से स्टार्ट होकर मोहरा से लेकर दूसरे पावर हाउस तक पहुंचा, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नया नहीं कर सका। तो यही हमारा आज का मुद्दा, क्या हमारी लीडरशिप जो है ये पॉलिटिकल फ्रंट पे फेल है तो क्या डेवलपमेंट फ्रंट पे भी फेल है? यही हमारा आज का मुद्दा। और इसी मुद्दे को साथ मेरे साथ इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान वो ज्वाइन करेंगे, हम उनसे आज जानना चाहेंगे। और साथ साथ में मेरे साथ मुंतज़िर मोहिद्दीन मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला को बहुत ही उनकी अक्सर तारीफ़ें करते रहते हैं। मुंतज़िर साहब बहुत शुक्रिया। जब तक इमरान नबी डार मुझे ज्वाइन करता है मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो मुझे सबसे पहले वाडोरा सुकास्ट याद आ जाता है, नज़र उस पर पड़ती है, मैं उसकी बात करूंगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। श्रीनगर के सूरा की तरफ चले जाते हो तो सूरा नज़र आता है, इधर दूसरी तरफ चले जाते तो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का ही प्रोडक्शन नज़र आता है। कोई भी नेम प्लेट है शेख महमूद अब्दुल्ला की। हमारे गांव देहात में सड़कों में मैगडमाइज हुआ है, तेल पड़ा है, सड़कें बनी हैं तो शेख साहब की है। आज हमारी जो क़यादत है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौर इक़्तिदार में हमारे पास एक दो प्रोजेक्ट्स बने, उसके अलावा और कुछ नहीं बना है, एक दो प्रोजेक्ट्स ही। आज क्या लीडरशिप में फुकदान है, क़यादत में फुकदान है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में फुकदान है? पॉलिटिकली आप सब कुछ कर चुके हैं, ये डेवलपमेंटल सेक्टर पे भी आप नाकाम है, हमारी लीडरशिप नाकाम है। शुक्रिया सनम साहब, मुझे मौका देने का, बात करने का। एक बहुत ही मुक़द्दर शख्सियत है शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब की। जम्मू कश्मीर की जितनी भी हम तवारीख का मुताला करें तो आप इब्तिदा से ही शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के किरदार को छाए हुए पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अवाम दोस्त लीडर और हर दिल अजीज रहनुमा रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के।
میں خود اس دور کو جانتا ہوں جب سے شیخ صاحب نے 1974 سے کانگریس آئی کے ساتھ بات کر کے جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی جی کے ساتھ بات کر کے جب پہلی بار انہوں نے حکومت سنبھالی یہاں، اس وقت یہاں مہنگائی عروج پر تھی. ایک لقمے کو ترس رہے تھے لوگ، چاہے وہ شہری آبادی تھی یا دیہی آبادیاں تھیں، تو بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. بے روزگاری عروج پر تھی، تعلیم کہیں عام نہیں تھی. فیسز کی وجہ سے جو ماہانہ منتھلی فیس یونیورسٹیز میں تھے، کالجز میں تھے، اسکولوں میں تھے، وہ دینے پڑتے تھے، تو سارے لوگ غریب کلاس یا مڈل کلاس وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا وہ رول ایک انقلابی دور تھا، ایک انقلابی شروعات تھی جموں کشمیر کی ترقی کی. جس طرح آپ نے ابھی گنوائی، چاہے وہ سکمز ہو، وہ لالٹن ہاسپٹل ہو، وہ لینڈ ٹو ٹیلر ہو یعنی زرعی اصلاحات ہو، وہ نارتھ کی ایگریکلچر یونیورسٹی ہو، یہ سینٹرل ایگریکلچر یونیورسٹی ہو، ہاسپٹلز ہوں، لالٹن ہسپتال کی تعمیر ہو، یہ تو بڑی بڑی وہ باتیں ہیں جس سے ایک مخصوص طبقے کو فائدہ ہوا. لیکن بنیادی سطح پر ہم نے یہاں سے دیکھنا ہوگا کہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے جب وہ شروعات کی تو انہوں نے ایک بہت ہی ویژنری پلان سامنے لایا کہ کیسے دیہی علاقوں سے تمام لوگوں کی غریبی کو دور کیا جا سکے. جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو دستکاری سے وابستہ لوگ ہیں، جن کا ذریعہ معاش صرف دستکاری تھا لیکن اس کی کہیں انکوریجمنٹ نہیں ہے، اس کو کیسے بحال کیا جائے، کیسے لوگوں کو غریبی سے واپس نکالا جائے. تو مجھے بالکل پوری طرح سے یاد ہے، یہ کل کی ہی بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا. شیر کشمیر نے سب سے پہلے اس جو یہاں کی ہینڈی کرافٹ دستکاری ہے، اسی سے وابستہ ہمارے لوگ، کوئی شال باپی میں ہے، کوئی سوزن کاری میں ہے، کوئی پیپر ماشی میں ہے، کوئی قالین باپی میں ہے، تو ان دستکاریوں کی طرف سے اولین فرصت میں ریاست جموں کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ صاحب نے نئے سرے سے کام شروع کر کے گاؤں کے ہر گاؤں اور شہر دونوں جگہوں میں ہر کسی اس شخص کو ٹریننگ دلوا دی عمر کی حد کے لاگو کرنے کے بغیر. وہ چاہے چھوٹے تھے، مائنرز تھے، بالغ تھے، کہیں سے بھی تھے، ان کو ٹریننگ دی اپنے من پسند انتخاب کے مطابق. مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی ایک ہسٹری ہے، لیگیسی ہے، اس سے انکار نہیں کیا سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو پولیٹیکل ان کی اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر آدمی میں اس میں نہیں ہے. میں ایک چیز پہ آتا ہوں، میں ایک چیز پہ آتا ہوں. ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے، چٹے دا چٹا نام بھی ہوا ہے بلہ ضروروں سے. کشمیری میں شاید اس کو کہتے ہیں سفید نائز بدرے ضروری. یہ کشمیری بھی شاید اس کو صحیح تو یعنی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے جو وارثین ہیں، پولیٹیکل وارث ہیں، ان کے انہیریٹڈ وارث ہیں، کیونکہ میں بھی وارث ہوں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی سیاست کا. تو یہ ہمارے یہاں ویژن کا فقدان ہے ہماری. کیونکہ فاروق عبداللہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کا جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں. عمر عبداللہ کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی کنٹریبیوشن جو نظر مجھے آ جائے، نظر دکھا اتنا ہے. سری نگر کے بیچوں بیچ لال چوک میں اقبال پارک تھی، وہ بیچی گئی جے کے بینک کو. بیچنے کا کام کیا، کچھ بڑھانے کا کام نہیں کیا. ہمارے پاور ہاؤسز وہ بیچے گئے، ہماری جو SRTC وہ بیچی گئی، ہمارا جو فوڈ اینڈ سپلائز کے گوڈاؤن وغیرہ تھے وہ بیچے گئے. کچھ ان لیڈران نے، میں مرحوم مفتی محمد سعید اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا کنٹریبیوشن اگر دیکھیں، مغل روڈ ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہماری اونتی پورہ اسلام یونیورسٹی ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے 3 سال میں ان کا ٹینیور رہا، 3 بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن مرحوم شیخ محمد اللہ کے وارثین نے 40 سال ہمارے ہاں اقتدار انہی کے پاس رہا. آخر یہ فقدان ہے ان کے پاس، یا ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے؟ میں وہی آپ کو لانے والا تھا اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد. اگر شیخ صاحب کے کارنامے گنوائیں گے ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ڈیولپمنٹ کے واسطے سے، تو وہ اتنے انگنت ہیں اور اتنے کامیاب ہیں کہ ان کی جتنی بھی پذیرائی کی جائے کام ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ان کے بعد ان کے جو وارثین رہے وہ نہ وہ عوامی مقبولیت برقرار رکھ سکے، نہ وہ برقرار رکھ سکے وہ عوامی مقبولیت جو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی تھی بحیثیت وارثین ان کو وہ ملنا چاہے تو وہ نہیں برقرار رکھے. نمبر 2، انہوں نے اس دلچسپی سے، اس عوام کے درد کے جذبے سے کاموں کو نہیں لیا.
اور یوں یہ آپ فرما عمران رہے ہیں. ابیڈار آ گئے, مجھے جوائن کر چکے ہیں عمران ابیڈار, تھوڑا دیر سے ہی صحیح, لیکن ڈار صاحب عمران بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. ہم نے کچھ 5-6 منٹ کا تمہید جو پروگرام کیے وہ آپ تک کچھ نہ پہنچی ہو. ہمارا آج کا پروگرام مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن, سکمت سے لے کے نارتھ کا سکاسٹ, ہمارے پلو سے لے کے ہمارے سیکٹریٹ, ہماری ڈیولپمنٹ, جموں سری نگر ہائی وے, لیکن اس کے بعد جو لیڈرشپ ہے نیشنل کانفرنس کی, کیونکہ زیادہ دور اقتدار میں نیشنل کانفرنس رہی, کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بہت ہی کنڈیم کرتا ہوں جس طریقے کے آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بولا, آپ نے عمر صاحب کے بارے میں بولا, اور آپ جو یہ بیانی ہے کلیئرلی ایک پرو پی ڈی پی طریقے سے کہ آپ میں یہاں پہ سیاست کرنا نہیں چاہتا تھا, بٹ آپ نے ایسی باتیں کہیں جن کا نہ زمینی حقائق ہے نہ کہیں پہ سچائی ہے. تبھی تو آپ کو بلایا. کوئی کنٹریبیوشن, ایک سیکنڈ اب مجھے بات کرنے دیجیے نا. میں نے سنا آپ نے کیا بولا, بتائیے. اگر مطلب یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر جرنلسٹ بولتے ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا کہیں پر جو آپ کو ایز اے جرنلسٹ بولنی نہیں چاہیے. اگر کسی, میں مانتا ہوں اگر پینلسٹ بولے گا سیاسی طور پولیٹیکلی جو اویئر ہوگا, مجھے کریکٹ کر دیجیے عمران صاحب, میں تیار ہوں کریکٹ کرنے کے لیے. آپ کو یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے ایز اے جرنلسٹ. آپ کا کام ہے وہاں پر ڈیبیٹ کرنا, اور آپ کا کام ہے وہاں پہ اس ڈیبیٹ میں جتنے بھی پینلسٹ ہیں ان کی بات کرنا, نہ کہ اپنے ایسے سٹیٹمنٹ دینا جن کا زمینی حقائق سے کوئی وابستگی نہیں ہے, جن کا فیکٹس کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. آپ نے بتا دیجیے نا, بالکل میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ بتا دیجیے کنٹریبیوشن. غلط ہے, آپ 100% غلط ہے. بتا دیجیے, میں چلیے مان لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے, آج ایمز کی بات کر رہے ہیں آپ. ایمز کشمیر میں جو آیا وہ کس نے لایا؟ وہ منموہن سنگھ کی سرکار میں انہوں نے پرپوز کیا اور انہیں امپلیمنٹ کیا. لیکن آپ یہ بھی سمجھیے کہ پی ڈی پی نے اس کو کہاں تک پہنچایا. پی ڈی پی نے اس کو آسمان کے کونے اوپر تک پہنچایا, وہاں پہاڑ پہ رکھا ہے ایمز کشمیر کو, کیونکہ ان کو اپنا ووٹ بینک بچانا تھا. ابھی تک ان کی ڈیسیجن کی وجہ نہیں, میری بات سنیے کیونکہ آپ نے بات کی, آپ کو یہ بھی سننا پڑے گا. ایمز کشمیر ابھی تک 50% وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا, جسٹ بیکاز ایک پارٹی نے اپنے مفاد کے لیے اس کو اس جگہ پہنچایا جہاں پر اس کی وہ سپاٹ جائز نہیں تھا, جہاں پہ وہ لے جانا نہیں تھا. دوسری بات, آپ نے بتایا یہ جو ہمارا اوقاف تھا, اوقاف کو وقف میں کس نے چینج کیا. آج آپ دیکھیے کہ اب چیئر پرسن اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ایل جی چیئر پرسن اپوائنٹ کرتا ہے, جبکہ چیئر پرسن پہلے سی ایم ہوا کرتا تھا. تو یہ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ نہیں بولیں گے. یا تو آپ نے صحیح سنا نہیں, میں نے ذرا بتا, میں کریکٹ کروں آپ کو, یا تو آپ نے صحیح سنا نہیں. میرے عمران بات سنیے, میں نے سمپلی بولا کہ یہاں پہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے ہمیں یہ دیا. پی ڈی پی کے دور اقتدار میں ہمیں اونتی پورہ یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی آئی, مغل روڈ آیا اور بابا غلام شاہ. اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ نہیں. نہ میں نے بتایا کہ کس نے کیا کیا, نہ میں نے کسی پارٹی کا. شاید آپ یا تو غلط سننے میں آپ کو, اور دوسرے میں نے وقف کا نام نہیں لیا. میرا سوال سمپل یہ ہے, مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے بعد نیشنل کانفرنس کی قیادت مجھے کیا دے چکی ہے جس پہ میں آج ڈنڈورا پیٹوں؟ میں آپ کو وہی بول رہا ہوں. اسلامک یونیورسٹی, ایک سیکنڈ پہلے یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں میں اسلامک یونیورسٹی کا. اگر آپ پڑھیں گے, اسلامک یونیورسٹی فنڈ ہونا چاہتی تھی تھرو وقف, اور اس کے بعد وقف نے 50 لاکھ یا 1 کروڑ تک اس کو پیسہ دیا. اب اسلامک یونیورسٹی کس کے اس پہ چل رہی ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کے اس پہ چل رہی ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیے ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی جو اسٹیبلش ہوئی, اس کو فنڈ کر رہا ہے ماتا ویشنو دیوی ٹرسٹ, اور یہاں پر پی ڈی پی کی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ وقف بورڈ اس کو فنڈ کرے گا. دے فیلڈ ان دیٹ, اور اس کے بعد اس کی اتھارٹی جو ہے, اس کی آٹونومی ختم ہو گئی, اور اٹ از بینگ فنڈڈ بائی دا گورنمنٹ. تو وہ ایک ڈرامہ بنایا پی ڈی پی نے, یہ آپ بولیں گے نہیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ فاروق صاحب نے, عمر صاحب نے کیا دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بالکل اس کا میں جواب, یہ آپ نے نہیں پوچھا, امت شاہ صاحب نے بھی 2020 کے ارد گرد کچھ پوچھا تھا کہ کیا دیا نیشنل کانفرنس سرکار نے. اس کے بعد ہم نے ایک وائٹ پیپر اجرا کیا. میں آپ کے واٹس ایپ پہ وہ وائٹ پیپر بھیجوں گا, اور میں چاہتا ہوں
آپ پہلے وہ وائٹ پیپر پوری طریقے سے پڑھیے گا. اس میں پورا لسٹ کر کے ہم نے سارے کام جتنے بھی چاہے شیخ صاحب کے ٹائم پہ ہوا, اس میں شیخ صاحب کے بہت کام رکھے ہیں. میجر کام ہم نے ڈاکٹر فاروق صاحب کی حکومت میں جو ہوا ہے اور عمر صاحب کی حکومت میں ہوا, آپ پڑھیے گا وائٹ پیپر. میں کوئی یہاں پر کوئی یہ آپ کو ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہیں ہوگا. میں آپ کو ابھی اپنے واٹس ایپ پہ وہ سارا وائٹ پیپر جو ہم نے اور ہماری سرکاروں نے جو 25 سال میرے پاس بھی ہے وہ آپ کا پہلے ہی ایڈوانس میں ہے. میں نے جب آج اس پروگرام کو دیکھ رہا تھا, میں اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا, مجھے اس پیج میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی جس کو میں فخر کر سکوں. میں آج سکمز پہ فخر کرتا ہوں. مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی میری قوم پہ دین ہے, میرے لوگوں کے علاج کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. آج سکاسٹ پہ ایگریکلچر سیکٹر میں فخر ہے مجھے مرحوم شیخ محمد عبداللہ پہ. انہوں نے مجھے سکاسٹ دیا ہے, مجھے فخر ہے آج انہوں نے پل دیے شہر میں, انہیں روڈز دیے, روڈ کنیکٹیوٹی نہیں دیا. لیکن جو میں دکھا سکوں, کسی کو بول سکوں کہ یہ ہے میرے فاروق صاحب کا, یہ ہے میری شیخ صاحب کا, یہ معاف کیجیے گا عمر صاحب کا, یہ ہے میری محبوبہ مفتی صاحبہ کا, کیونکہ وہی چیف منسٹرز رہے ہیں. ان 3 چیف منسٹرز کا یہ میری قیادت کا کیا ہے؟ جو یہ انسٹیٹیوشنز ہے, میں وہی بول رہا ہوں. CMI ایک گورنمنٹ ادارہ ہے, آپ گوگل کریے گا CMI, اس پہ آپ دیکھیے گا کہ جموں کشمیر 2019 سے پہلے جو یہاں پر انسٹیٹیوشنز تھے وہ ان کے پیرامیٹرز اور ہم جموں کشمیر کس لیول پہ تھا ایز اے اسٹیٹ, کون سے نمبر پہ تھا اسٹیٹ. آپ دیکھیے گا کہ جموں کشمیر واز وے اہیڈ دین گجرات, جو یہ بی جے پی والے اس کو ماڈل اسٹیٹ بولتے ہیں, جو باقی جو RSS والے بولتے رہتے ہیں کہ وہ ماڈل اسٹیٹ ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ 2019 سے پہلے جموں کشمیر ہر کسی پیرامیٹر میں ٹاپ کرتا تھا. اور وہ پیرامیٹر کیسے آئے؟ وہ تو یکایک کسی الادین کے چراغ سے نہیں آیا نا, وہ تب آیا جب پچھلی سرکاروں نے کام کیا ہے, جب فاروق صاحب کی سرکار نے کام کیا ہے, جب عمر صاحب کی سرکار نے کام کیا ہے. جب میں یہ بھی بولوں گا, دیکھیے میں کسی کو تنقید میں کروں گا, تنقید بحث تعمیر کرنا چاہتا ہوں. میں محبوبہ جی نے بھی کچھ کام کیے, میں اس کو بھی گنوں گا. لیکن آپ کا یہ سراسر کہنا, نگیٹ کرنا کہ جی عمر صاحب نے کوئی کام نہیں کیا, فاروق صاحب نے کوئی کام نہیں کیا, مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے. آپ کو جو ہے دیکھنا چاہیے, آپ کو ہسٹری ٹٹولنی چاہیے. مجھے جو لگے گا میں وہ بتاؤں گا. منتظر مجید صاحب یہ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں. کیا میری عوام جو ہے, آج مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا دن ہے, میرے بڑے لیڈر کا دن ہے, اور آج فخر سے آج کا دن ہم منا رہے ہیں. جو کچھ بھی اس پہ سیاست ہوئی پولیٹیکلی سے لے کے, مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا کنٹریبیوشن پولیٹیکلی اس سے بڑا اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا جو ان کا پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے بعد مجھے بالکل یہ یاد نہیں تھا. میں ابھی 4 بجے کے قریب مجھے ایک بندے سے اگر آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا کہ ہم کو لسٹ آؤٹ کریے ڈاکٹر صاحب اور عمر صاحب کے کام, میں آپ کو برابر لسٹ آؤٹ کر دیتا سر جی. اور میں آپ کو اس کے ساتھ, اور دوسری بات, آپ شیر کشمیر کی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر شیر کشمیر نے جو زرعی اصلاحات کیا ہے, لینڈ اور ٹیلر کیا ہے, 2 ریفارم نہیں, آپ سنیے پہلے, 2 امپورٹنٹ ریفارمز ہیں. ایک تو آپ دیکھیے بگ لینڈڈ ایبولیشن ایکٹ 1950 کی ایک بات کریے. اس کے بعد JNK ریفارمز ایکٹ آیا 1976 میں. اب آپ ان دونوں ایکٹس کو ٹٹول کے دیکھیں, ان دونوں ایکٹس نے کیا کیا کشمیری قوم کے لیے. پہلے ایکٹ نے یہ کیا کہ جو یہاں پر جاگیر تھے, جو یہاں پر لینڈ لارڈز تھے, جنہوں نے یہاں کئی صدیوں سے جو پیزنٹ کلاس کو دبا کے رکھا تھا, ان کو اس مصیبت سے نکالنے والا شیر کشمیر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیر کشمیر پھر سے 1976 میں JNK ریفارمز ایکٹ آیا. اس میں سیلنگ کیا رکھی گئی لینڈ کی, اس لینڈ لارڈ کے پاس سیلنگ رکھی گئی 100 کنال, تقریباً 90 کنال کی سیلنگ رکھی گئی. یہ پھر آپ بتائیے 2017 میں جب PDP کی سرکار آئی, محبوبہ جی جب چیف منسٹر تھی, انہوں نے یہاں پر GST اپلائی کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے سرفیاسی ایکٹ اپلائی کیا. تو وہ آپ کو نہیں دکھتا ہے. انہوں نے یہاں کی آٹونومی کو ختم کر دیا. انہوں نے BJP کو ایک راستہ دکھا دیا کہ ہم کیسے یہاں 370 ختم کریں گے. پولیٹیکلی تو آپ بول نہیں رہے. جو پولیٹیکلی نیشنل کانفرنس نے جموں اور کشمیر کے لوگوں کو امپاور کیا تھا, اس کا خاتمہ محبوبہ جی اور ان کی پارٹی نے کیا.
اور وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے. مجھے نہیں دکھتا ہے, وہ آپ گر رہے ہیں اس میں. آپ کو وہ دکھنا چاہیے. اگر ہم آج مصیبت میں ہیں, آج ہم یوٹی ہیں, یہ اونلی بیکاز آف PDP اینڈ محبوبہ مفتی. اونلی بیکاز آپ منتظر صاحب, عمران صاحب ذرا منتظر صاحب اس کو مجھے لگ رہا ہے وہ اس پہ بات متفق نظر نہیں ہے. منتظر صاحب میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے PDP کی بات کی, میری زہیر میر صاحب سے بات ہوئی تھی, مجھے PDP ترجمان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے زہیر میر کا مجھے بتایا تھا کہ وہ پروگرام میں شامل ہوں گے. زہیر میر صاحب نے مجھے 4 بجے ٹائم دیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں بالکل ہم 7:30 بجے پروگرام میں ہوں گے. لیکن صاحب ظاہر ہے PDP والوں کو شاید آج کل بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اکثر ڈیبیٹ سے وہ غائب ہی رہتا ہے, نہیں آ جاتے ہیں, انہیں ڈر لگا رہتا ہے کیوں پول کھل جائے گی. زہیر میر اس لیے شاید نہیں آئے, ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بات پتے کی ہے. لیکن منتظر صاحب ہیں, اپنی پارٹی کے ترجمان ہیں, PDP کے ساتھ بھی کچھ وقت ہے. منتظر سے آپ عمران صاحب کے اس بیان سے متفق ہیں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ غلط بول رہا ہوں, لوگ یہ نہیں بول رہے؟ دیکھیے, پہلے میں عمران صاحب کو السلام علیکم کہتا ہوں, ابھی وہ تھوڑی دیر سے آگے پروگرام میں. آج جو میرا اپنا عقیدہ ہے, جو میری اپنی فیلنگس ہے, اور جو میرا اپنی زندگی کا تجربہ ہے, جیسے میں بہت چھوٹی عمر میں شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, جو میں نے ان کو دیکھا ہے, میں نے خود ان سے کئی بار ملاقاتیں کی ہیں چھوٹی عمر میں, اللہ نے کرم کیا تھا. جو میں اس دن کو بہت ہی ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں, ایک بہت ہی مقدس دن کے طور پہ مانتا ہوں جموں کشمیر کے عوام کے لیے, خاص کر شخصی رواج کو ختم کرنے کے لیے, بیگاری کے دور کو ختم کرنے کے لیے, غریبوں تک ایجوکیشن کو پہنچانے کے لیے, مکتب سے لے کر یونیورسٹی تک جو شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے کارنامے انجام دیے ہیں, اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کر, جن مشکلات کا سامنا کر کے اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, سیاسی اختلاف بہت سارے لوگوں کو ہو سکتے ہیں, لیکن جب حقائق کے آئینے میں تمام واقعات کو دیکھیں گے تو وہاں بہت سی کم کوتاہیاں آپ پائیں گے. جہاں تک جو ایسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 74 سے لے کر جب سے شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو دوبارہ 13 سال کی قید کی رہائی کے بعد کام کرنے کا موقع ملا, تو یہ قوم بالکل غریبی کے دلدل میں پھنسے ہوئی. کچھ ایک چند خاندانوں کو چھوڑ کر تمام لوگ فاقہ کشی سے گزارا کرتے. جس طرح شیخ صاحب نے ہینڈی کرافٹ سیکٹر کو, ٹورزم سیکٹر کو, انڈسٹریل سیکٹر کو, ایجوکیشن سیکٹر کو, ہیلتھ سیکٹر کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا, ہر سیکٹر کو, ایگریکلچر سیکٹر کو, ہارٹیکلچر سیکٹر کو, کون سا سیکٹر صاحب میں آج کی بات کر رہا ہوں, مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا کنٹریبیوشن ہے. آج میرا لیڈر کیا کر رہا ہے, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو, چاہے الطاف بخاری ہو. مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے. جو انہوں نے انقلابی اقدامات اٹھائے اور کامیاب اقدامات جو کیے, یہ نہیں کہ شروع کیا اور اللہ نہ کرے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. یہاں کے ہر چیز کو انہوں نے ترقی کے عروج تک پہنچا دیا. اسی میں آتے ہیں وہ کارنامے شیخ محمد عبداللہ صاحب کے جو قابل فخر ہیں, قابل گردانیت ہیں, جیسے آپ نے ابھی ان کو دہرایا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے بعد اگرچہ روٹین کے کام اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے کیے, لیکن جو کارنامے قابل فخر کارنامے شیخ محمد عبداللہ صاحب کی قیادت میں حکومت نے انجام دیے, وہ اس کے بعد نہیں ہوئے, اس کے بعد دیکھنے کو نہیں ملے. چاہے وہ PDP کا دور تھا, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کا دور تھا, چاہے وہ غلام نبی آزاد صاحب کا دور تھا, میکسیمم ٹائم تو کانگریس نے لیا. وہ اس کو اگر موازنہ کیا جائے تو شیخ صاحب کے دور کے ساتھ اس کی کوئی وہ حیثیت ہی اس دور کے سامنے نہیں ہے. یہ میں خود مانتا ہوں کہ یہ ہمارا بالکل اس پر اعتبار بھی ہے, عقیدت بھی ہے. کیونکہ اس کے بعد جو من حیث القوم شیخ محمد عبداللہ صاحب, آپ یاد کر لیجئے, شیخ محمد عبداللہ صاحب کو ایک ریکگنیشن تھی من حیث القوم. وجہ کیا ہوئی, سمپل سی بات ہے, وجہ کیا ہوئی میری قیادت کو, وجہ کیا ہوئی میرے فاروق عبداللہ صاحب کو, کیا وجہ ہوئی میری محبوبہ مفتی کو, کیا وجہ ہوئی, مجھے وجہ جاننی ہے. مجھے لوگوں دل جیت لیے تھے, اس کے بعد کوئی بھی لیڈر عوام کے دل اس طرح اجتماعی صورت میں جیتنے میں کامیاب نہیں ہوا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. تلخ حقیقت تو یہی ہے کہ شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ان کے کارناموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگرچہ زبانی کوششیں کچھ ہوئی,
لیکن عملی کوئی ایسا قابل فخر کارنامہ انجام نہیں منظر صاحب، دیا میں گیا۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا کنٹریبیوشن کوئی اگنور کر ہی نہیں سکتا ہے. میری سیکنڈ لائن جو ہماری لیڈرشپ کی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں اس میں نیشنل کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں پی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں ایون کہ آپ کے لیڈر ابھی وہ حلمہ فیس پہ نہیں لے، ان کی بھی اس پارٹی. کیوں وجہ میری قیادت کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے یا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس قیادت کو تمام عوام کا اعتماد اپنے ساتھ نہیں رکھنا آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مرکزی حکومت نے اکثر اوقات پر یہاں جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کئی بار گورنر راج کو امپوز کر کے یہاں کے جمہوری نظام کو کمزور کر لیا، وہ بھی اس میں ایک اس سلسلے کی ایک کڑی رہی. تو اس کے بعد یہاں حالات خراب ہوئے. حالات خراب 90s میں ہوئے. ذرا عمران صاحب سے لاسٹ پہ عمران صاحب ہی، کیا واقعی میں میری لیڈرشپ عوام کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتی جو بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہو سکا؟ وہ بھی اس میں کار فرما رہے، وہ چیزیں بھی تو عمران اس صاحب لیے رہی جن سے نکار نہیں کیا جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا. عمران صاحب، نکارا نہیں جا سکتا. سوال میری قیادت پہ ہے، کیا لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتی ہے میری قیادت؟ اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں؟ میں اس کو ڈفرینٹ طریقے میں، جیسے بہت اچھی بات کہی کہ شیر کشمیر ایک ایسے واحد لیڈر ہے جموں کشمیر کے جن پاپولیرٹی اور جن کا کنٹریبیوشن انپیرلڈ تھا، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ایسا کوئی لیڈر آ سکتا ہے کہ جو شیر کشمیر کے لیول تک پہنچ سکتا ہے. جو کام انہوں نے لگتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے ایک ان کو جو ایک کیا بولوں میں اس کو، ایک نعمت تھی، رحمت تھی ان کی، بانی تھی. جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور جو انسٹیٹیوشنز بنائے، اور جو اس قوم کو، جو یہ قوم پوری طریقے سے جو زمین سے جڑی ہوئی تھی، اس قوم کو اس غربت سے نکال کے آج جو بنگلے ہم دیکھ رہے ہیں، جو باغات دیکھ رہے ہیں، جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، وہ جو ان کی کوششیں ہیں، اس کوشش کی نتیجے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، شیر کشمیر کو ذریعہ بنایا اس قوم کو اپنی شناخت دینے کے لیے. اب میں یہ سراسر ناانصافی ہوگی اگر آپ شیر کشمیر کے ساتھ کسی بھی لیڈر کو کمپیئر کریں گے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے 10% ان کا کیوں نہیں کر رہی ہے میری قوم کا لیڈر؟ 10% ہی مجھے 10% دکھا دیجئے میری قوم کے لیڈر. جیسے منتظر صاحب نے بولا 89 میں جو حالات کا 30 سال سے ہم یہاں برے جو خطرناک حالات یہاں سے چل رہے ہیں اس سے گزر رہے ہیں. 6 سال تک تقریباً 12 سال اس میں سے گئے جس میں حکومت کوئی سویلین گورنمنٹ رہی نہیں. 12 سال یہ بھی دماغ میں رکھیے آپ. 90 میں جب کوئی تیار نہیں تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ فاروق صاحب تھے جن نے اس ٹائم پہ ہمت کی، اور اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑا. ہمارے کتنے ورکرز کو شہید کیا گیا، کتنے ورکرز کو مارا گیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب فاروق صاحب نے حکومت پکڑی، نہ سڑکیں تھی، نہ برج تھے، نہ سکول تھے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن چل رہا تھا، نہ کوئی ملازم ایسا تھا، نہ اتنی غربت تھی اور لوگ پریشان تھے. 96 کے بعد ایسے اقدامات اٹھائے گئے جو اپنے سینس میں اگر آپ اس ایرا کو دیکھیں گے کہ ایک سٹرائف سے نکل کے 6 سال کے بعد واپس پٹری پہ لانے کی جو کوشش کی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے، وہ قابل تعریف ہے. اس کو آگے چلایا گیا. اس کے بعد مرحوم مفتی صاحب نے ایک نیا جو ایک ایل او سی ٹریڈ سٹارٹ کیا. اس کے بعد عمر صاحب کی سرکار آئی، انہوں نے بہت سارے ایسے اقدام کیے. ای ڈی آئی لایا، اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس سٹارٹ کیے گئے، یہاں لوگوں کو پاور کیا گیا. فاروق صاحب کے ٹائم پہ کم سے کم 1.5 لاکھ ملازم لگائے گئے. رہبر تعلیم نئی اسکیمیں لائی گئی. رہبر زراعت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جن کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے بیکاز آف جو آج کی سرکار ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہوئے لیکن چیلنجز بہت سارے تھے. آپ کو یہ بھی معلوم 1.5 لاکھ سے زائد یہاں جانیں ضائع ہو گئی اتنے 30 سالوں میں. اتنی چیلنجز تھے. آپ کو پتا ہے انسرجنسی کتنی تھی، اور ایک فلیش پوائنٹ ہے جموں کشمیر. اس کے باوجود یہاں پر لوگ، میں یہ پھر سے بول رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ بڑے زبردست ذہین لوگ ہیں. ان سب چیلنجز کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں نے محنت کی اور وہ اس لیول تک پہنچے کہ آج پوری دنیا میں یہاں پر کشمیری لوگ اپنا ڈنکا
पूरे अपने आप को, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर किसी जगह पे, वो कैसे निकले? वो तो यहाँ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के निकले। जो अभी फॉर एग्जांपल जो बाकी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो आपकी लेगेसी नहीं है? उनको क्यों नहीं आप गिनते हैं? जो टीचर्स हम बाहर के एरियाज में भेजते हैं, दे आर आवर पीपल, दे आर आवर लेगेसी। एंड वो उन्होंने पढ़ा बिकॉज यहाँ पर इतने स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को चलाया गया। तो आपको कमेंट करना चाहिए पुरानी सरकारों को कि इतने मैं होने के मरहूम बाद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, आज मैंने पढ़ी भी है, उनको उनका भी आज पढ़ा था। अमर सिंह कॉलेज यहाँ तो पुराना, एसपी कॉलेज यहाँ तो पुराना, यहाँ पे ये जो बाकी कॉलेज हैं पुराना, नया कोई कुछ नया नजर नहीं आ रहा है। मुझे नया नजर आए, मेरा बच्चा जिस पे फायर करे कि ये मेरे चीज है, मैं जिस पे फायर करूंगी मेरे लीडर ने बनाया है। ईडीआई क्यों नहीं गिन रहे हो आप? ईडीआई, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो उमर साहब की सरकार में स्टार्ट हुआ, आप उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? आप बाकी जो क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उनको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? आप स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट पूरे जो फैले हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? आप जितने ब्लॉक्स दिए गए उमर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो दिए गए, वो आपको वो क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? आप देखो, एम्पावर किया गया हर किसी सतह में, जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं उस टाइम पे, उनको ये क्यों नहीं कर रहे हो? जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जब उमर साहब की सरकार में दिए गए, वो क्यों नहीं काउंट कर रहे हो आप देखो उमर साहब की सरकार में जो एम्पावर किया गया पंचायत को, आप देखो उमर साहब की सरकार में, फारूक साहब की सरकार में जो मुलाजमत लगी, आप उन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो काम बहुत हुआ, बस ये है कि आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और आप जो है, मैं मानता हूं अभी बहुत गुंजाइश है और करने की। आप भी दुआ मांगिए, मैं यहाँ मुंतजिर साहब भी है, हम दुआ मांगेंगे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो, और बिलखुसूस हमको जल्द से जल्द स्टेटहुड मिले, ताकि जो ये सरकार है ये लोगों के काम करें। और जो आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की है, नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बने, जिनको आप 10 साल के बाद फख्र से बोलेंगे कि हाँ, इस सरकार ने कोई काम किया है। बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार साहब। मैं भी फाखर करूँ, लास्ट कमेंट मुंतजर वाजिद साहब, जो कुछ बता रहे हैं पॉसिबल है इन हालात में? स्टेटहुड तो फिलहाल मुझे उम्मीद कम ही नजर आ रही है, लेकिन क्या पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल हर कोई चीज है, और इंशाल्लाह ताला मेरी लीडरशिप को क्या चाहिए? जो लीडरशिप को क्या चाहिए? जो सियासी पार्टियां, जो यहाँ सियासी पार्टियां हैं, अगर वो खुलूस नियत से यहाँ के अवाम के जज्बात को समझकर, उनका एहतराम करते हुए, अपनी पार्टी की तरह वो अपील एक्सेप्ट करें जो अपनी पार्टी ने की है कि स्टेटहुड लाने के लिए ये जो हमारे बिजनेस रूल्स को वापस दिया गया है, हमारी डिसएम्पावरमेंट की है वजीर आला की, दूसरे इदारों की, उनको रेस्टोर कराने के लिए एकजुट होकर अगर हम मौजूदा हुकूमत को मदद करेंगे, ताउन देंगे, तो डेफिनेटली मरकजी सरकार पर एक दबाव कायम होके वो सभी चीजें हम वापस ला सकते हैं और आएंगी भी है। तो जम्मू कश्मीर अपने, यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इलेक्शन से पहले भी अपील की थी कि हमें इन डिमांड्स को, इन हुकूक को मनवाने के लिए आपसी रंजिशों को भूलकर इन चीजों के लिए मुत्तहिद होकर एक कोऑर्डिनेशन बनानी चाहिए मरकजी सरकार से बात करने खुदा करे कि आप तो मैं समझता हूं मेरा लीडरशिप कोऑर्डिनेट कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतजिर मजीद साहब, इमरान नबी डार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम मुद्दा में मुझे बहुत से मैसेज आ रही हैं, और अगर इन मैसेज को पढ़ूं तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इवन कि उमर साहब ने जो परसों सरकार पकड़ी है, कहता है एक साहब मुझे कह रहे हैं कि उमर साहब से सवाल ये भी करिएगा कि आपने सिर्फ क्या कुर्सी के लिए अब की बार इक़्तिदार पकड़ा है, और सवाल है कि क्या सिर्फ वो अपने एक डीलर से गाड़ियां ही लेने के लिए ये अब की बार इक़्तिदार पकड़ा है, अपने एमएलए से गाड़ियां लेने के लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने के लिए ये इक़्तिदार लिया है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इमरान नबी डार मेरे साथ थे आज के प्रोग्राम में, मेरे साथ पीडीपी के जोए मीर साहब, पार्टी ने आज मुझे बताया था कि वो मेरे प्रोग्राम में रहेंगे, क्योंकि बात पीडीपी पे आ गई थी। लेकिन साफ जाहिर है पीडीपी पिछले कुछ दिनों से मीडिया से बचने की शायद कोशिश कर रही है। अक्सर हम देखते हैं कि ये जो लीडरशिप है पीडीपी में, वो क़यादत में फुकदान की जो अक्सर बातें हम करते रहते हैं, वो आगे अभी भी बराबर जारी है। न जाने इस पीडीपी को किसकी नज़र लगी है, पीडीपी से ज़ोहेब नहीं आ सके, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारी ना मैसेज किसका जवाब दिया, ना इवन कॉल्स हमारी पिक की। और हमारे साथ इमरान नबी डार थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, थोड़ा सा लेट ही आए, लेकिन उनकी भी अपनी किसी और प्रोग्राम में थे। और हमारे साथ प्रोग्राम मुद्दा में मुंज़िर मोइनुद्दीन थे अपनी पार्टी की, और अपनी पार्टी की तरफ से इन्होंने बात की। मेरी लीडरशिप का सवाल है
اور اس لیڈرشپ کے سوال پہ سوال اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ تبھی یہ صحیح پٹری پہ آ سکتے ہیں. اور کچھ باتیں کڑوی ہو جاتی ہیں اور میری جو فیملی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو مد نظر رکھتے سامنے آتے ہیں. ادروائز میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے میرا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہوتا ہے. میرے عمر صاحب میرے نیشنل کانفرنس اگلے 5 سال کے لیے میرے جموں کشمیر کی سرکار میں ہیں، تو مجھے ان کی برابر کی عزت ہے. پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف الیکشن کے 10 دن ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. فی الحال آج کا مدعا اتنا ہی. آپ سے لیں گے اجازت اس امید کے ساتھ کہ رب کائنات کی مرضی. رات 9 بجے آپ سے دن بھر میں پھر کریں گے ملاقات. رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.